बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम जंजुआ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूसा ट्रैवलिंग सर्विसेज। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर हाफिज़ सिद्दीक साहब और हम जो है वो ऑलरेडी एक ऐसी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हज और उम्रा को सिखाने के तमाम असबाक मौजूद हैं और ये कोई 99 लेक्चर्स हैं जो आम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी आरा और ईमेल्स हमें मिलती हैं जिसके अंदर बहुत सारे वाक़यात के बारे में हमसे पूछा जाता है और उनकी जो है वो दीनी हैसियत के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। एक किताब जो है वो तफसीरों में इसराइली रिवायात के नाम से मेरी नज़र से गुज़री थी, जिसके अंदर जो है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह किया गया था कि किस तरह से हमारे दीनी इल्म के अंदर जो है वो बहुत सारा ऐसा कंटेंट शामिल हो चुका है कि जो इस्लाम की प्योर थॉट से जो है वो रिलेट नहीं करता है। तो हमने ज़हमत दी है हाफ़िज़ साहब को और बहुत सारे लोगों ने हाफ़िज़ साहब हमसे ये पूछा था कि ये जो ताबूत सकीना है ये क्या चीज़ है, इसकी दीनी हैसियत क्या है और कुरान से इसके रेफ़रेंसेस क्या हैं और किस तरह से जो है ये वाक़या कुरान के अंदर बयान हुआ है। तो आज जो है वो हम आम क़ारीन के लिए इसके ऊपर काम थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ताबूत सकीना वाला पूरा किस्सा है इसकी दीनी और इस्लामी हैसियत क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जो है वो ये जानना चाहूँगा कि इस किस्से का रेफ़रेंस क्या है? कुरान में किस जगह पे इसका रेफ़रेंस मौजूद है जिससे आम क़ारी जो है वो ये या आम हमारा देखने वाला ये समझ सके कि ये किस्सा जो है वो बिल्कुल एक पेटेंट किस्सा है। जी अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मौका दिया कि हम एक आम बंदे तक आम सादा ज़ुबान में कुरान करीम के वाक़यात को जो है वो पहुँचाने की कोशिश करें। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे अपने दीन का काम ले लें और इखलास के साथ अल्लाह करीम इस सीरीज़ को भी कबूल फरमाएँ। जैसा कि हमारी हज उम्रा सीरीज़ चल रही है, आमीन। अल्लाह ताला इसमें भी खैर व बरकतें डाल दें। जी, कुरान करीम की आयत नंबर सूरा बकरा जो कि कुरान करीम की दूसरी सूरा है, उसके अंदर आयत नंबर 248 में 248 जी, में जी। उसके अंदर आयत नंबर 248 में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताबूत सकीना का जो है वो तज़किरा बयान किया है। बिल्कुल सही वक़ाल है। लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके आखिर में फरमा रहे हैं कि इसमें निशानियाँ हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर जी। तुम ईमान रखते हो, यानी ईमान वालों के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं। बेसिकली ताबूत सकीना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिलने वाला एक ताबूत, ताबूत का मतलब संदूक है संदूक। और सकीना का मतलब रहमत। तो ऐसा संदूक जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती या हो, तस्कीन देने वाला तस्कीन संदूक देने भी हम वाला, कह, जिससे अगर उर्दू में हम बात करें तो आम मेरा ख्याल आम जिससे लफ्ज़ में बात करें तो जिससे तस्कीन मिलती हो, राहत, राहत मिलती आराम, हो। सुकून का सबब हो, बिल्कुल ठीक है जी। उसको ताबूत सकीना कहा जाता है। ये बेसिकली शमशाद की लकड़ी का बना हुआ संदूक है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिला था। जी। फिर वो आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो मीरास दर मीरास आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, हत्ता कि वो पहुँचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास। और जैसा कि हमें पता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, जो औलाद है, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनको बनी इसराइल कहा गया है। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि ये चलते 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 ये बनी इसराइल के पास पहुंच गया। तो एक बात तो ये कन्फर्म हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम से चलकर ये नबियों के ज़रिए से याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और याकूब अलैहिस्सलाम में आने के बाद इसको बनी इसराइल का संदूक कहा जाने लगा। ये बनी इसराइल के नज़दीक इतना ही मुतबर्रक है जैसा कि मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। अच्छा, इसके अंदर जो मुख़्तलिफ़ अंबिया की निशानियाँ पड़ी हुई हैं, उसके बारे में मुख़्तलिफ़ जो है वो हकायात मौजूद हैं। तो तारीख़ी हवाले क्या हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से अंबिया की निशानियाँ जी, पड़ी हुई अभी हैं? अभी जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी,
اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ خود سے فرمایا ہے، فی سکینۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یعنی اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بیسیکلی چلتا چلتا پہنچا یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور ان کے بعد پہنچا موسیٰ علیہ تو السلام گویا کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی نشانی اس کے اندر موجود ہے. نبیوں کی، ہم اس میں ہر نبی نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ بہت سارے نبیوں کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن جو تفسیر میں ملتا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ جو یعنی آپ کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اس کے اندر موجود ہیں. ہارون علیہ السلام کی یعنی ترکے کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو تورات ہے وہ ایسے نازل نہیں ہوئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ تورات کی تختیاں آتی تھیں طور کے پہاڑ پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا تھا کہ جا کے طور سے جو ہے وہ تختیاں لے لے. تو موسیٰ علیہ السلام جا کے طور سے تختیاں لے لیتے تھے. وہ تختیاں جن کو ہم اپنے عام ورڈ میں آج کے دور میں چیپٹرز کہہ سکتے ہیں، چیپٹرز کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر محفوظ وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس اچھا آپ صاحب ایک اور بھی اس کے اندر روایت موجود ہے کہ شاید اس کے اندر جو بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا، تو وہ بھی موجود ہے. من و سلوہ کے کچھ نمونہ جات بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ تفسیر کس طرح کا کھانا تھا یا کس طرح کا یہ تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کیا گیا ہے، تفسیر المصابیح کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. یہ دو تفاسیر کے تو میں نے آپ کو حوالے دے دیے ہیں، اور یعنی ان دو تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی کہ یہ جو ہے اس کے اندر من و سلوہ کے میوجات بھی موجود ہیں. واللہ اعلم. اب پھر ہوا کیا، یہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا. اب بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ اس کو اتنے متبرک سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے نزدیک بیت اللہ مقدس ہے. جیسا کہ ہم بیت اللہ کو کہتے ہیں وہ تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے. کائنات پر اترنے والی ساری کی ساری رحمتیں سب سے پہلے بیت اللہ پر اترتی ہیں، پھر وہاں سے ریڈیٹ کرتی ہیں اور پوری زمین پر، پوری کل زمین پر پھیل جاتی ہیں. اور بلکہ ہم تو اپنے حاجیوں سے یہ درخواست بھی کرتے ہوتے ہیں کہ جب آپ مسجد الحرام کو دیکھیں تو دعا کریں کہ اللہ اس جو حرم کا جو سکون ہے یہ ہمارے گھروں تک منتقل فرما. جو بیت اللہ کے اوپر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں ان کو ہمارے گھروں تک بھی بھیج. تو جیسے ہمارے لیے وہ مقدس ہے بیت اللہ، ایسے ہی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے لیے مقدس سمجھتے تھے، اپنے لیے راحت آرام کا سبب سمجھتے تھے. بلکہ ان کی ایک سوچ، ایک یہ یعنی ان کی مینٹیلٹی بن چکی تھی کہ جس جنگ میں یہ صندوق ہمارے ساتھ ہوگا وہ جنگ ہم جیت جائیں گے. اس لیے وہ جنگ کو اپنے سامنے رکھتے تھے، بلکہ اس صندوق کو پاس رکھ کے دعا مانگتے تھے، اس صندوق کا وسیلہ دیا کرتے تھے. بہت ساری جنگوں کا ذکر ہے جس سے بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی، اور اس صندوق کو انہوں نے جی بالکل جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے کہ ہم تو یہ جنگ نہیں جیت رہے، یا ہم جنگ ہمارے جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ صندوق کو منگواتے اور اس صندوق کو منگوا کے سامنے رکھتے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے. یہ تب تک چلتا رہا جب تک بنی اسرائیل ٹریک پر تھے، جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، فرمانبردار بندوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، سرکشی شروع کر دی، گناہوں کی زندگی کے اندر پڑ گئے. اللہ نے بے شمار نبی بھیجے بنی اسرائیل کے اندر، اتنے نبی بھیجے کہ یہودیوں کی آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد تک ہمارے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ دلی عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ رکھتے ہیں کہ جب اتنے سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے. بلکہ یہ تو لوگوں کو کہا کرتے تھے، اسی بنیاد پہ شاید وہ اپنے آپ کو سپیریئر بھی کہتے تھے، ہم جو ہے وہ ڈیوائن ریلیجنز میں بالکل سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ ہمارے پاس سب سے زیادہ نبی، اور یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، سب سے پرانے بھی ہم ہیں، سب سے پرانے. اور یہ جو مدینہ کے 4 قبائل موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قریقہ، بنو نذیر، یہ تو بلکہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، آخری نبی آنے والا ہے، اور پھر جب نبی آ جائے گا وہ ہماری پشت پناہی کرے گا، نبی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم نبی کے ساتھ مل کے ہر ظلم کا بدلہ لیں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے یہود
تو آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں. بالکل صحیح. یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے. تو اب بیٹے کو کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانتا. تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے، لیکن ہٹ درمی. اب ہٹ درمی بھی اسی پہلے وہ بنیاد میرا پہ. خیال ہے حافظ صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ نبی ہمارے جو ہے جی جی وہ اسی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی لڑائی یہی ہے. ہمارے نبی کے ساتھ جو ان کی دعوت ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جب سارے نبی بنی اسرائیل میں اتنی بڑی تعداد میں نبی آئے ہیں تو پھر آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے. وہ بنی اسرائیل میں کیوں گیا؟ اور اللہ رب العزت اس کو قرآن میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جس کو چاہے حکمت عطا کر دے، اللہ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا. واللہ فضلہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اپنا فضل چاہے جس پر نازل کر دے. تو یہ جو پھر ہم صندوق کی طرف جاتے ہیں تو جب یہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو پھر ان کے اوپر ایک قوم آئی، قوم عمالقہ، عین میم الف ما لام قاف اور ہا. قوم عمالقہ. قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد ان کو نیست و نابود کیا، ان کو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا، ٹھیک ہے جی. اور پھر ان کا تابوت کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے. بالکل ایسے ہوا. اب وہ تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے اور تابوت کو لے کے جانے کے بعد انہوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، گندگی پر پھینک دیا. تو کچھ ہی عرصہ گزرا تو ان میں طاعون پھیلنا شروع ہو گیا. جی. تو انہوں نے تابوت کو اٹھایا، تابوت کو کسی اور جگہ پہ بھیجا. جہاں پہ بھی وہ تابوت کو رکھتے تھے وہاں پر طاعون پھیل جاتا تھا، وہاں پہ بیماریاں پھیل جاتی تھی. تو پہلی تو انہوں نے جا کے اس تابوت کی بے ادبی کی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ یہاں پر ان کے اوپر حملہ ور ہوئے تھے، مفتوح یہ ہوئے، وہ فاتح ہوئے، فاتح ہو کے وہ لے گئے. انہوں نے لے کے جانے کے بعد اس کو بے ادبی کی، جیسا کہ میں نے بتایا کوڑے کے ڈھیر پر پھینکے رکھا، اور بھی بہت سارا اس کے ساتھ کرتے رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ قوم سمجھ گئی کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس نہیں تھا ہم نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا تھا، اور جب سے یہ تابوت آیا ہے تب سے ہمارے اندر یہ نئی نئی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیل لیے، ان بیلوں کے اوپر جو ہے وہ تابوت کو باندھا، بیل گاڑی کے اوپر تابوت کو باندھا، اور تابوت کو باندھ کے انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف کو اس کو دوڑا دیا کہ یہ جدھر بھی جانا چاہیں چلے جائیں، جہاں اللہ کو منظور ہو یہ یعنی چلے جائیں. پھر آگے قرآن اس کو کہتا ہے تحملہ الملائکہ. تو وہ ملائکہ کی تحویل میں تھے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 4 فرشتے تھے جو خاص اس تابوت کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے اس وقت جب وہ روانہ کیا گیا. اور ابھی بھی اللہ رب العزت، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نا تر و تازہ کتاب ہے، زندہ حیات کتاب ہے، تو قرآن اگر بیان کر رہے وہ تحمیل الملائکہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے آج بھی وہ تحمیل الملائکہ میں. اگر آج کوئی بندہ سوال کرے کہ جی آج وہ تابوت کہاں ہے تو اس کی کوئی ایگزیکٹ لوکیشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، ہر یعنی آپ کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار اس کی باتیں ملیں گی، لیکن اتھینٹک بات کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے کہاں نہیں. لیکن وہ جہاں پہ بھی ہے وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی کسی جگہ اوپر ہو یا زمین پہ عام شخص کی پہنچ سے دور ہے. عام شخص کی وہ جب اللہ چاہیں گے اللہ اس کو لٹا، وہ ظاہر ہو جائے گا. وہ کب سے ظاہر ہوگا؟ یہ کچھ متشابہات ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ان متشابہات کا فیصلہ اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی کھولتے رہتے ہیں، خود ہی کھلتے رہیں گے. کچھ کھل چکے ہیں اور کچھ آنے والے وقتوں میں کھلتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی کوئی متعین جگہ، کوئی فکس جگہ نہیں ہے. لیکن اب یہ جو تابوت تھا یہ چلتے چلتے پہنچنا تھا، اس وقت کی جو بات کی جا رہی ہے یہ چلتے چلتے پہنچنا تھا بنی اسرائیل کے پاس. بالکل. لیکن اس کا اب قرآن اس کا ایک حوالہ دیتا ہے اور وہ انہی آیات کے ساتھ آگے پیچھے اس کے حوالے لگے ہوئے ہیں. اسی میں بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت یعنی جب یہ سینیریو بن گیا، ادھر سے وہ بیل گاڑیوں کے اوپر رکھ دیا گیا، وہ لے کے چل پڑی. اسی دوران بنی اسرائیل میں کیا ہو رہا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر ایک ظالم شخص، جابر شخص مسلط ہوا تھا. ہم اس کو حاکم نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی ہوئی تھی. وہ ایک جابر شخص ان کے اوپر مسلط ہوا تھا جس کا نام تھا جالوت. اور اس وقت بنی اسرائیل میں جو نبی تھے وہ دونوں نام شین کے ساتھ بھی آتے ہیں، سین کے ساتھ بھی.
تفاسیر میں حفظ صاحب یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ میل موصول ہوئی ہے کہ طالوت اور جالوت کا قصہ جو ہے جی کیا وہ بھی قرآن سے کہ ثابت ہے یا بالکل نہیں؟ تو یہ بھی ہم میرا خیال ہے اگلی سیریز میں ہم اس کے اوپر بات کریں جی گے طالوت جالوت پہ. جی بالکل. آج ہم جو ہے وہ تابوت سکینہ تابوت کو سکینہ انشاءاللہ پھر کور بس کر لیتے تابوت ہیں. سکینہ پہنچا جی. یہ تو ہم بات کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ وہاں سے چلا اور پہنچ گیا بنی اسرائیل کے پاس. جی اور اس وقت بنی اسرائیل میں جھگڑا ہو رہا تھا بادشاہت کے لیے، امارت کے لیے. اور اس وقت بنی اسرائیل میں نبی موجود تھے. دونوں الفاظ آتے ہیں، شین کے ساتھ بھی آتا ہے اور سین کے ساتھ بھی آتا ہے. شموئیل علیہ السلام یا سموئیل علیہ السلام وہ نبی. شموئیل یا سموئیل کا ذکر بھی حفظ صاحب قرآن میں موجود ہے. قرآن میں نہیں، یہ تفاسیر میں موجود ہے. تفاسیر میں موجود لیکن ہے. قرآن اس کا اشارہ کرتا ہے کہ جب نبی کہہ رہے تھے جب نبی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، ٹھیک ہے، جب نبی کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کچھ نشانیاں ہوں گی اس ملک کے اندر، وہ کیا نشانیاں ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی قسط میں اس کے اوپر جب طالوت اور جالوت کی بات کریں گے تو تب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پہ کرنے کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت جھگڑے میں پڑا ہوا تھا. تو اس وقت نبی نے ان کو کہا کہ جو اللہ تمہارے لیے امیر متعین کر رہے ہیں، اگر تم اس امیر کو اپنے لیے منتخب کر لو اور اس کی امارت یعنی بادشاہت کو قبول کر لو، یعنی اس کے اوپر بیعت کر لو اور جنگ کرو اپنے اس ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف جو تمہارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، تو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں تمہارا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. یعنی تمہارا تابوت سکینہ اس شخص کی امارت کے اندر تمہیں تمہارا تابوت سکینہ واپس مل. آپ امیجن کریں اللہ رب العزت کا غیبی نظام کیسے ایکٹیو ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ تابوت کو بیلوں کے اوپر رکھ کے بنی اسرائیل کی طرف ہانک رہے ہیں اور ادھر بنی اسرائیل کے نبی کی زبان سے اللہ رب العزت یہ کہلوا رہے ہیں کہ تم اگر اس شخص کو اپنا بادشاہ متعین کر لو جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا بادشاہ ہو، تو نشانیوں میں اب نبی تو نہیں نا علم غیب رکھتے، علم غیب تو میرے اللہ کے پاس ہے. نبی کے پاس تو علم عطائی ہوتا ہے جو اللہ عطا کر دیتے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام سے کسی وقت پوچھا گیا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام سے کسی وقت میں پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا چند میل کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا. مصر سے کڑتا چلا ہے تو آپ کو اس کی خوشبو آ گئی ہے. بالکل ایسے یہ سمجھنے سننے والے، یعنی یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے ان باتوں کے اندر کہ جی قریب 3 میل کے فاصلے کے اوپر کنواں ہے، کنویں کے اندر پورا بیٹا موجود ہے تو پتہ نہیں چلا اور زندگی رو رو کے گزار دی. جی ہاں. اور حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. قرآن سے ثابت ہے نا یہ واقعہ. اور جب کڑتا چلا ہے مصر سے، اتنی دور سے کڑتا چلا ہے تو اس کی خوشبو آ گئی. بالکل اس میں تو بیٹا بھی نہیں ہے، صرف کڑتا چلا. تب یعقوب علیہ السلام نے ایک بہت پیاری بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ چاہے تو ہم پر دنیا کے سارے خزانوں کو عیاں کر دے اور اللہ نہ چاہے تو پاس پڑی چیز بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو نبیوں کا علم عطائی علم ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا. یسألو کالناس علم الساعہ، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے کے لیے. قل انما علمها عند اللہ، آپ ان کو فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے ہاں ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. عطائی علم کیا ہے کہ میں ہاں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں وہ کہیں قریب آ چکی ہے. بالکل. لیکن وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، نشانیاں ضرور بتا دی لیکن اس کا وقت کیا ہے وہ اللہ کے علم ہے. جتنا اللہ نے بتا دیا. تو اللہ کی شان دیکھو، ادھر سے وہ تابوت چل پڑا ہے، ادھر سے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں کہ اگر تم اس شخص کو اپنا امیر متعین کر لو جس کو اللہ چاہتے ہیں تمہارا امیر ہو، تو تمہاری اس کی نشانی یہ ہوگی، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ امیر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے متعین کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں تمہارا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا. اور پھر وہ واپس اگلی جو ہے وہ ہم لیکچر میں حفظ صاحب اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ کہاں ہو سکتا ہے، یا اس کے بارے میں یہودیوں کا کیا نظریہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیونکہ وہ طالوت اور جالوت کی کہانی سے وہ ریلیٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ لیکچر میں ہم دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ جی.